बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बन्नू वाक़े के हवाले से कौम को ब्रीफ किया गया, हकाइक कौम के सामने रखे गए और वो कौन से शरपसंद अनासिर थे जो असलहा लेकर अमन मार्च में दाखिल हुए और किस किस्म का गदर मचाया गया। पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न्स हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन के हवाले से, इनको भी एड्रेस किया गया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने इस ऑपरेशन के हवाले से क्या सोच रही है और ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इस हवाले से भी कौम को आगाह किया गया। और फिर ये सवाल किया गया कि 9 मई के मास्टर माइंड, जिन लोगों ने 9 मई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो सहूलतकार थे, उनके खिलाफ पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। व्यूअर्स, ये सवाल और ये चार्जशीट कितनी सच्ची है और क्या वाकई पाकिस्तान का अदालती निज़ाम सहूलतकारी कर रहा है इन तमाम लोगों की, इसका एक मुकम्मल जायजा मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, इससे पहले हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर धावा बोला गया, रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्जाम यह है कि ये भी सहूलतकारी कर रहे हैं दहशतगर्दों की। पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बनाने में इनका भरपूर किरदार है। और फिर हमने इसके साथ साथ ये भी देखा और ये छापा रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर मारा गया और ये तमाम मालूमात अहमद वकास जंजुआ से हासिल की गई और उसके बाद ये ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर किया जाता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस रिकॉर्ड को कब्जे में लिया गया, शिबली फराज साहब ने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये स्टेटमेंट जारी किया कि वो तमाम बयान हल्फी जो हमारे MNAs और MPs के थे, वो रिकॉर्ड भी इस छापे में कब्जे में ले लिया गया। यानी बयान हल्फी अगर इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए जाएंगे तो यकीनन आप एफिलिएशन वाला जो मामला है उसे पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। व्यूअर्स, अभी ये मामला चल ही रहे थे तो फिर हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलती है और वहां से एक हुक्म जारी किया गया कि अभी बंदे को पेश किया जाए। अहमद वकास जंजुआ के हवाले से ये खबर आई कि उनकी गुमशुदगी यानी मिसिंग पर्सनस के तौर पर ली जाए और जबरी तौर पर उन्हें उनके घर से उठाया गया। और फिर हमने उसके फौरी बाद ये देखा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अहमद वकास जंजुआ को पेश करके उनका 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया जाता है। व्यूअर्स, इसके बाद इमरान खान ने जेल में गुफ्तगू की है 9 मई के हवाले से। अब ये तमाम वाक़यात आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड हैं और तहरीक इंसाफ का इसके बाद क्या मौक़िफ़ सामने आया, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और इसके साथ साथ असद कैसर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान की गुफ्तगू 9 मई के हवाले से बहुत ही अहमियत की हामिल है। खान साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ तमाम केसेस जब इनको लगा कि खत्म हो रहे हैं तो इन्होंने 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कारकुनान को जिनाह हाउस में दाखिल होने से रोका। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया, 3 लोगों की टांगें काटी गई और 1 को माजूर किया गया। हमारे 10,000 लोगों को उठाया गया और उनको सजा दी गई। 9 मई की CCTV फुटेजेस छुपा ली गई, जिससे ये पता चल सकता है ना कि हमलावर कौन थे, किन्होंने हमला किया। और सिलेक्टिव फुटेज आपको पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिलेगी, लेकिन मुकम्मल फुटेज किसके पास है ये किसी को मालूम नहीं है। 14 मार्च को पुलिस ने मेरे घर पर धावा बोला। जब मुझे गोलियां मारी गई तब किसी ने जलाओ घिराव नहीं किया। मैंने कभी अपनी जमात को जलाओ घिराव करने के लिए नहीं उकसाया। उनका ख्याल था कि मुझे गिरफ्तार किया जाए तो पार्टी टूट जाएगी। खान साहब फिर ये भी कहते हैं कि 9 मई के बाद हमारे लोगों को अगवा किया गया, हमारी सोशल मीडिया टीम के लोगों को उठाया गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सेनेट और असम्बली के लोगों को कहता हूं कि भूख हड़ताल की तैयारी करें और बहुत जल्दी हम भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। खान साहब ये भी कहते हैं और उन्होंने ISI के हवाले से एक इंतहाई अहम बयान दिया कि 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेजेस ISI ने चुराई। मुझे लगता है कि 9 मई मुकदमात में मुझे मिलिट्री जेल भेजा जाएगा। वाकई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं, वाकई की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। फिर अता तारड़ के हवाले से भी खान साहब का एक रिएक्शन आया जी, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान शाहाना अंदाज में जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। तो मेरा एक सवाल है अता तारड़ से कि झूठ बोलना बंद करो। अगर मैं किसी सदारती कमरे में रह रहा हूं तो आप तमाम सहाफ़ियों को लेकर जेल के अंदर आ सकते हैं और दिखाया जाए कि इमरान खान किन हालात के अंदर रह रहा है। और ये जो सेल है जिसका जिक्र अता तारड़ की तरफ से किया गया कि वो एक चूंकि क्रिस्टीना लैम ने जो आर्टिकल लिखा उसमें इन हालात का जिक्र किया गया और अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर तनकीद की थी कि आपको शायद इमरान खान के हालात का मालूम नहीं है।
اور شاید آپ سے کوئی غلطی ہو گئی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ کی دوری پر ہے جہاں پر ہم موجود ہیں, جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ میرے کمرے کے بالکل ساتھ ایک ڈیتھ سیل ہے جہاں پر دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے. باتھ روم اور ڈیتھ سیل کے اندر زیادہ دوری نہیں ہے, اور عطا تارڑ میں اگر کوئی اخلاقی جرت ہے تو جا کر زرداری اور نواز شریف کے وہ کمرے دکھائے جہاں پر ان دونوں کو رکھا گیا, کس قسم کی سہولیات ان کو دی گئی, ایئر کنڈیشنز لگائے گئے, باتھ روم کس قسم کے ان کے لیے بنا کر ان کو دیے گئے, تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. ویورز, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان امریکہ گئے تو انہوں نے یہ بات وہاں پر بھی اپنے جو پبلک اپیرنس تھی خطاب میں ہی کہا تھا کہ میں جا کر اس کے جو اے سیز ہیں وہ تو بند کروں گا, اور اس کے اوپر نون لیگ نے باقاعدہ جو ہے پھر سیاست بھی کی, سٹیٹمنٹس کا ریئیکشن بھی آیا, اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب ایک خط کے ذریعے ان تمام سہولتوں کا تقاضا جو ہے وہ حکومت وقت سے کر بھی چکے ہیں. خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آج کی اس گفتگو کے اندر جواب دیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی جو درخواست ہے اسے لگانے کے لیے بہت جلد بازی کا مظاہرہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن الیکشن میں دھاندلی اور ہمارے ورکرز کی گرفتاری کی درخواستوں کو 1 سال سے اوپر ہو گیا لیکن یہ سماعت کے لیے لگائی نہیں گئی. خان صاحب, یہ ایک درخواست نہیں, کئی درخواستیں ہیں, شاید آپ بھول گئے. اس میں بلے کے نشان کی واپسی کے حوالے سے نظر ثانی کی اپیل تھی, وہ بھی نہیں لگائی گئی. اس کے اوپر قاضی صاحب کا کیا موقف ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ تھا, جو کاغذ چھینے گئے, یعنی اتنی ساری درخواستیں پینڈنگ ہیں, اور یہ درخواستیں سپریم کورٹ پاکستان میں قاضی صاحب نے نہیں لگائی. نواز شریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف مگر مچ کے آنسو رو رہا ہے. انہوں نے مہنگے پاور پلانٹس لگائے اور منافع کی خاطر بجلی مہنگی کی, ملک کو لوٹا, اور آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ لندن فلیٹس کے پیسے آپ نے کہاں سے حاصل کیے. بیرسٹر گوہر کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اس پہ ایک ریئیکشن آیا, لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو صبح خبر آئی تھی بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کیا گیا, اور پتہ یہ چلا کہ بیرسٹر گوہر رؤف حسن صاحب کے ساتھ خود گئے, اور ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ایک تو وہ 70 ایئرز پلس ہیں اور کینسر کے مریض ہیں, اور جن حالات کے اندر انہیں گرفتار کیا گیا, بیرسٹر گوہر کا ساتھ جانا اوبویسلی ایک ضروری تھا, اور انہوں نے ایک جیسچر جو ہے وہ شو کیا. لیکن خبر یہ آئی کہ بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب ترجمان جو وزارت داخلہ کے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ بیرسٹر یہ جو رؤف حسن صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احمد وقاص کو جو گرفتار کیا گیا, اس کی بنیادی وجہ ریاست کے خلاف جس طرح سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس تناظر میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی. اب میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ آج ایک عمران خان نے ایک اور بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا, اور یہ جی ایچ یو کے باہر احتجاج کے حوالے سے. اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ایچ یو کے باہر احتجاج پر جو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ یو کے سامنے پرامن احتجاج کرے, میں نے کبھی کسی کو توڑ پھوڑ اور پرتشدد مظاہروں کی اجازت نہیں دی. اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہوئی ہے اس موقع پر یہ بات کہی گئی, لیکن پاکستان کا میڈیا اسے اس طرح پیش کر رہا ہے کہ عمران خان نے بالآخر یہ تسلیم کر لیا کہ جی ایچ یو کے باہر جو احتجاج ہوا وہ میرے کہنے پر ہوا. لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی بڑی دلیل یہ ہے کہ خان صاحب کو جب ماننے کی کوشش کی گئی, اور عمران خان نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے 2 انتہائی اہم لوگوں کے نام بھی لیے, اور اس وقت یہ احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ خان صاحب کی زندگی سے زیادہ اس کے فالوور کے لیے اور تو کوئی بات نہیں ہوگی. گرفتاری ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جو کم شدت کا تھا, لیکن زندگی کا خاتمہ اس سے زیادہ سنگین نتائج مل سکتے تھے, اور کوئی جو حاصل کرنا چاہتا تھا ان نتائج کو اس نے یہ کوشش کی تو عمران خان اس وقت یہ کال دے سکتے تھے نا کہ میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے دیکھو انہوں نے کیا کر دیا, اب تمہیں سڑکوں پر آنا ہے اور احتجاج کرنا. لیکن اس وقت یہ احتجاج نہیں ہوا, اور یہ عمران خان کی جو دلیل ہے اس میں 100% حقیقت ہے. اڈیالہ جیل سماعت پر جو احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر, پرویز خٹک نے اپنے بیان میں تصحیح کے لیے درخواست دی اور کہا کہ اپنی گواہی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں. پرویز خٹک نے یہ بھی کہا کہ کابینہ میٹنگ میں اس وقت کے وزیر اعظم کے اصرار پر بند لفافے میں ایجنڈا منظور کیا گیا, مجھ سمیت ممبران کے اصرار کے باوجود اضافی ایجنڈا منظور کیا گیا. عدالت نے اس کے اوپر کہا کہ آپ درخواست دائر کر دیں, پھر اس معاملے کو ہم دیکھ لیں گے, اور القادر ٹرسٹ کے سماعت جو ہے وہ 26 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے. ہوا یہ ہے نا کہ انہوں نے جب بیان دے کر لاسٹ ٹائم جب خان صاحب ان کے سامنے تھے اور خان صاحب مسکرا رہے تھے تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرتے اور کچھ کہتے. یہ سر جھکا کر عمران خان کے سامنے کھڑے تھے, اور خان صاحب نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یار اسے کوئی سہارا دے, یہ کہیں جھوٹا آدمی گر نہ جائے. اور پھر کیا ہوا, یہ وہاں سے بھاگ گئے.
اب کسی نے ان کو سمجھایا ہوگا نا کہ یار یہ جو تم گواہی دے کر آئے ہو یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، جاؤ جا کر ایک درخواست دو، آگے ہم مینیج کر لیں گے کہ جج اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتا ہے، اور پھر اسی لیے یہ درخواست اپنی گواہی جو پہلا بیان تھا اسے بدلنے کے لیے پرویز خٹک صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ ویورز، اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور ترجمان افواج پاکستان نے جو 4 چیزیں کہی ہیں جی، ایک تو استحکام پاکستان جو آپریشن ہے اس کے حوالے سے سیاسی جماعت اور کچھ مافیا جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے، فیک نیوز پاکستان کے اندر پھیلائی جاتی ہے، جھوٹ عام ہو گیا، اور ایک منظم طریقے سے جو پیسہ حاصل کیا جاتا ہے کراس بارڈر تجارت کے ذریعے، اور پھر کچھ چیزیں جو وہاں سے جو جس طرح سے مافیاز آپریٹ کرتے ہیں اسے سوشل میڈیا کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے، اور دہشت گردوں اور ڈیجیٹل دہشت گردوں دونوں کا ایک ہی ہدف ہے کہ افواج پاکستان کو کسی طرح کمزور کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا عام ہو گیا، کوئی احتساب نہیں ہے، دہشت گردی اور جرم کے گٹھ جوڑ سے حاصل پیسہ سوشل میڈیا پر لگایا گیا، بنوں میں امن و امان وہاں کی صوبائی حکومت اور پولیس کی ذمہ داری تھی، سمجھ نہیں آتا کہ ایک سیاسی جماعت کی اپنی حکومت کے خلاف وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ عدالتی نظام 9 مئی کی سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا، کیفے کردار تک آپ لوگوں کو نہیں پہنچائیں گے تو فاشزم مزید جو ہے ملک کے اندر پھیلے گا۔ بھارت کی بھی انہوں نے ایک مثال اس کے اندر دی ہے۔ اچھا، اب یہ جو 9 مئی کا پورے کا پورا ایک ہم نے پچھلے 1-1.5 برس کے اندر جتنے بھی بیانات دیکھے پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا، جناح ہاؤس سے لے کر سرگودا، پشاور کے اندر اور دیگر جہاں جہاں پر بھی دھرنے ہوئے، جہاں جہاں بھی لوگ جو ہیں وہ نکلے، ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو ثبوت ہیں آپ انہیں عدالتوں میں لے کر جائیں، اور پاکستان کا عدالتی نظام جو اس کے اوپر ایک پوری چارٹ شیٹ آج پیش کی گئی، اگر واقعی عدالتی نظام سہولت کاری کر رہا ہے تو پھر یہ بہت ہی سیریس قسم کا ایک معاملہ ہے، اور حکومت آپ کی ہے، حکومت آپ کی بات بھی سنتی ہے، آپ کی حکومت ہے۔ شہباز شریف صاحب پاکستان میں جتنے بھی وزراء اعظم آئے ان میں سب سے زیادہ یس سر کرنے والے وزیر اعظم ہیں، تو ایک ریفرنس ان تمام ججز کے خلاف جو متعلقہ فورمز ہیں وہاں پر آپ لے کر جائیں اور انہیں گھر بھیجیں اگر واقعی ہی پاکستان کا عدالتی نظام ان کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں بندہ بھی اس کے اندر انوالو ہے، فلاں بھی باقاعدہ اس کے اندر ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا، یہ صرف کافی نہیں ہوگا۔ معاشرے کے اندر نظام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے۔ جو لوگ، جیسا آپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، ہم 24 آورز میں جو آپریشنز کی تعداد آپ نے بتائی وہ ہزاروں میں تھی، اگر یہ آپریشنز اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی سالمیت کے لیے ہو رہے ہیں جس پہ پوری قوم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یقیناً افواج پاکستان کی مشکور ہے کہ ہماری جو پرسکون جو نیندیں ہیں اس کے پیچھے آپ کا جاگنا ہے، لیکن جو ثبوت اور جس طرح سے 13 عدالتیں صرف موجود ہیں، تو اس نظام کو ٹھیک کرنے میں پاکستان کی حکومت سے کہا جائے کہ عدالتیں اور کھولیں، اور اگر کہیں پر کوئی سہولت کاری پائی جاتی ہے تو یقیناً اس کا بھی حل موجود ہے، ایک ریفرنس لے کر جائیں ان ججز کے خلاف جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کر کوئی بھی پاکستان کی حکومت ہو یا پھر کوئی اور ہو کہ جناب عدالتیں سہولت کاری کر رہی ہیں۔ پچھلے 1-1.5 برس میں جتنے کیسز بھی عدالتوں میں گئے 9 مئی کے حوالے سے، ان کا کیا انجام نکلا، کتنے وہ تگڑے کیسز تھے، کہاں تھے ثبوت، یہ تمام سوالات پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز نے کیے۔ اور اب یہ جو خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے بیان، اور پھر دوسری طرف سے حکومت وقت کہتی رہی کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہیں مخصوص نشستیں ملتی ہیں، اور پھر دوسری طرف سے فیصل واڈا کا بیانات دینا، یہ سارے آپ جو ایونٹس ہیں ان کو آپ جوڑ کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس قسم کی کیمپین اور کس قسم کا محاذ جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ بیانیہ بنانے میں ناکام رہی ہے؟ پوری پریس کانفرنس کا نچوڑ یہ تھا کہ حکومت، جماعتیں جتنی بھی اس کے اندر شامل ہیں، مسلم لیگ نون، بیانیہ بنانے یا دفاع کرنے میں مکمل ناکام رہی، جو ظاہر ہے کہ کئی صحافیوں نے کئی بار نشاندہی بھی کی۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ سب تمام ایشوز پر اب خود جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور میں جب یہ پریس کانفرنس سن رہا تھا تو اس میں کسی صحافی نے غالباً یہ بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ اب آپ یہ جو سلسلہ ہے پریس کانفرنسز کا یہ مزید ریگولر ہوگا، اور اب آپ خود آ کر اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ ایک عدم اعتماد پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی ہے، وہ لوگ جو خود سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اب وہ پریس کانفرنس کر کے ان تمام باتوں کو پاکستان کی عوام اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک پہنچایا جائے گا۔ اس پریس کانفرنس سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جواب جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا، لیکن حالیہ کچھ دنوں میں عدالتوں سے ہونے والی اہم پیش رفت
جس طرح عمران خان، عمر ایوب، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد کو 9ویں مقدمہ سے بری کیا گیا، یاسمین راشد صاحبہ کو بری کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اعجاز چودھری کو بھی کچھ مقدمات سے بری کیا گیا۔ اب عدالتوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی رعایت نہیں آپ سے برتی جائے گی۔ انتشار کا لفظ خاص طور پر استعمال کرنا خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگے گی۔ ڈیجیٹل جو دہشت گردی کا لفظ جو استعمال کیا گیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اب یوٹیوب ویڈیوز یا پھر دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ واٹس ایپ کے اوپر جو ایون کہ آپ تصاویریں شیئر کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کارروائی ہوگی۔ یعنی ہر طرح سے اب پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کے سامنے حقائق آتے ہیں ان کو دبانے کی کوشش جو ہے وہ ہر لیول پر کی جائے گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ثبوت موجود ہیں تو ان لوگوں کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کو پکڑیں، عدالتوں میں لے کر جائیں اور ان کے خلاف کارروائی ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ عدالتیں سہولت کاری کر رہی ہیں یہ بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے اوپر بھی پاکستان کے یہ جو قاضی صاحب بھی خیر آپ ہی کے ہیں، حکومت کے پیار کرنے والوں میں سے ہیں، تو قاضی صاحب کیوں ایکشن نہیں لیتے اور بلائیں جوڈیشل کمیشن ایک بٹھا دیا جائے اور دیکھا جائے کہ ملک کو کمزور کرنے میں کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف انوالو ہے۔ چونکہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا نا تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو لوگ ملوث ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں پر ہیں، بیانات ریکارڈ ہوں گے، اور شاید یہ چیز جو ہے کوئی ادارہ یا پاکستان میں جو نون لیگ کی حکومت کے پیار کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور ان جیسے جتنے بھی مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے انہیں فوجی عدالتوں میں لے جایا جائے اور وہاں سے فیصلے دے کر عمران خان کے خلاف سزائیں جو ہیں انہیں سنوائی جائیں، اور سزائیں دینے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے جیل میں پھینک دیا جائے۔ ویورز، ان حالات کے اندر یہ جو لڑائی ہے نا اب ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی لڑائی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر اب نئے فریق بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، جن میں عدلیہ ہے، الیکشن کمیشن اس میں ایک بہت بڑی فریق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عدلیہ ایک طرف اور الیکشن کمیشن، حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ ساری لڑائی کا محور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے، جن کو گرانے یا سیاسی طور پر ختم کرنے کی کوشش پر ہر بار آپ کو ایک نیا ایک اسٹریٹجی یا پھر ایک نیا سلسلہ جو ہے خان صاحب کے خلاف نظر آئے گا۔ اگر یہ لوگ واقعی اس میں ملوث تھے، یعنی مخصوص نشستوں کے بیان حلفی، آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ پہلے ان کو پڑھ لیں اور آپ اٹھا کر اگر وہاں سے لے کر چلے گئے اور کہا جائے کہ ریاست کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مخبری کی کہ یہ سارے کے سارے بیان حلفی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ چھاپا مارا گیا، تو اب کیا حکومت یا پولیس والے یا جن لوگوں نے ان کو اٹھایا وہ بیان حلفی واپس کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ مجھے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ معاملہ جن بیان حلفی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بعد ایک بیانیہ بنانے کی یہ کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی والے جی جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نے بیان حلفی جو ہے وہ نہیں دیا، اور تمام لوگ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن جنہوں نے جیتا اسی حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اینگل ہے اس پورے اقدام کا۔ اب ویورز، سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے معاملے پر کیا کسی قسم کا بلف کھیل رہا ہے؟ بظاہر جی پاکستان الیکشن کمیشن نے اعلان تو کیا کہ وہ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر منوان عمل کرے گا، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ حکومت کی اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کے معاملے پر قاضی صاحب کو 2 سینئر ساتھی ججز نے شٹ اپ کال ملنے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب اس فیصلے پر الیکشن کمیشن کسی صورت بھی عمل نہیں کرے گا۔ وجہ یہ بھی بتائی جائے گی کہ اب تفصیلی فیصلہ آنا ہے اور کئی اہم نکات تشریح جن کی ہونا باقی ہے، لہٰذا جب تک جو فیصلہ ڈیٹیل نہیں آتا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور اب سپٹمبر میں سماعت کے لیے مقرر اسے کیا جائے گا، لہٰذا فیصلے کا تب تک نفاذ ممکن نہیں اور لڑائی مزید بڑھنے جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے 8 ججز چیمبر میں سماعت کے دوران انتہائی جو اقدام ہیں یہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور آج کے اس واقعے کے بعد کہ جو بیان حلفی آپ نے اٹھا لیے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے، تو پھر اس کا کیا جو ہے وہ ایک نیا اینگل نکلے گا۔ اب سوال ویورز یہ بھی ہے کہ حکومت نیا محاذ کھولنے جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ بنو امن مارچ واقعے میں پاکستان تحریک انصاف ملوث ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ تمام باتیں کی، اور جس طرح سے تحریک انصاف کے خون میں تشدد کی سیاست ہے یہ اسٹیٹمنٹس دی گئی، یہ لوگ ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں یہ بھی کہا گیا۔ تو اب آپ نے کیا ثابت کیا؟ آج کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ملک کے اندر
اس جماعت سے مخصوص نشستیں کبھی بھی ان کو نہیں دی جائیں گی۔ آپ نے اپنے لیے ایک اور گڑھا کھود لیا۔ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کی خدمت کر رہی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر ریاست کے ذریعے آپ حالات جو ہیں وہ تحریک انصاف جو مقبول جماعت ہے اسے استعمال کر کے اسے نیچا دکھانے کے لیے تو کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آنے والے کل میں آپ کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو آپ دیکھ نہیں رہے۔ اور پی ٹی آئی کو کیا دھر لیا جائے گا؟ آج تو جی یہی کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ جو آخری میں آپ کے سامنے سوالات رکھ رہا ہوں، یہ لوگوں کے ہمیں کمنٹس میں سوالات ملے تھے اور ان سوالات کو اسی لیے آج میں نے پروگرام کے آخر میں شامل کیا۔ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بتا دوں کہ آج جو کچھ ہوا ہے نا، پی ٹی آئی کو ہر طرح دھر لیا جائے گا اور وہ یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نئی سٹرگل جو ہے پی ٹی آئی کو دوبارہ سے صفر سے آغاز کرنا پڑے گا۔ لیکن ویورز، اگر کوئی یہ کہنا کہ فرینکفرٹ میں جو کچھ ہوا ہم لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں اور ان کے نائکابز اور ان کے جو پاسپورٹ ہیں ان کو کینسل کیا جائے گا، تو سر یہ جو ویڈیوز آج ہم نے دیکھی پاکستان کے اندر جن لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، آپ ان کو بھی پکڑیں اور ان سے بھی تفتیش کی جائے، اور ابھی تک تفتیش کیوں نہیں کی گئی؟ اور پھر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اب اگلی چال کیا چلے گی عدلیہ میں؟ قاضی صاحب کے فارغ ہونے سے ججز کے دوسری طرف جو مداخلت والا معاملہ تھا جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک کافی زیادہ ایک پریشانی ہے جی۔ اور وہ پارٹنر ان کرائم جو الیکشن سے قبل عمران خان کے خلاف مؤثر طور پر استعمال ہوا، وہ اب اپنی جگہ چھوڑ گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ لڑائی حکومت اور الیکشن کمیشن پاکستان کے بلبوتے پر لڑنا ہوگی۔ ایک تو جی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن کو ہر لحاظ سے پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کرے گی، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف پر جلد سے جلوسوں اور احتجاج کے حوالے سے کریک ڈاؤن مزید سخت کیا جائے گا، اور تیسرا عمران خان کی رہائی کے جو راستے ہمیں اس وقت نظر آ رہے تھے، اب ان راستوں کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ نقصان آخر میں پاکستان کا ہوگا، اب ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے۔ اور میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے ایسا لگ رہا ہے، جو منظرنامہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اگر یہ شواہد عدالتوں میں جمع نہ کروا سکے اور انہوں نے اس بنیاد پر عمران خان پر اور ان کی جماعت پر پابندی اور آرٹیکل 6 لگا دیا، تو پھر یہ معاملہ الٹیمیٹلی عدالتوں میں جا کر پھر یہ کھلے گا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ثبوت نہیں ہے اور آپ اس طرح سے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر یقیناً یہ معاملات پاکستان کے لیے کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ میں آج پاکستان کی جو 8 ٹیلی ویژن سکرین جو اس وقت میرے سامنے لگی ہوئی ہیں، اچھا میں تمام کا نا ایک کمپیریٹیو انالیسس میں نے کیا کہ ہر چینل کے اوپر عمران خان کو پکڑ لیا، عمران خان کی جماعت غدار جماعت ہے، عمران خان نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی، تمام جو چینلز تھے اس پہ عمران خان کا نام چل رہا تھا۔ اب یہ جو 9 سکرینز ہیں جن کے اوپر عمران خان کا نام موجود ہے، اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک ان تمام دشمنیوں کا جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج پاکستان کی فوج ہے۔ میں آج یقین کریں، مجھے ایک لمحے کے لیے جو شہداء ہماری قربانیاں دے رہے ہیں ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کہی نا کہ ایک نوجوان نے جب وہ گرنیڈ پھینکا تو اس کے اوپر وہ لیٹ گیا، ڈھال بن گیا، تو جب ایسی قربانیاں موجود ہوں تو ایسی قوم کو کون گرا سکتا ہے؟ ہاں، گرانے والے ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم ملک کا خیال نہیں کر رہے، ہم اپنی لڑائیوں کے اندر ایک جماعت کو کسی طرح آپ نے رگڑا لگانا ہے، اس کی حکومت نہیں آنے دینی، صرف اس چکر میں آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس میں سیاستدان جو ہیں وہ برابری کے شریک ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے ان کو بھی جاتا ہے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں۔ ورجی شو تھا آج کا ہمارا، اپنی کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔